अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि स्काइप पर हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से आइन को रीराइट करने के नतीजे में ये मौजूदा बहरान पैदा हुआ और पीटीआई की 25 अरकान को और 25 सूबाई असम्बली के अरकान को पीटीआई की झोली में डालने के लिए आइन को रीराइट किया गया। बड़ा संगीन इल्जाम उन्होंने आयद किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ हम बताएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार में रोकने का फैसला हो चुका है और मेरे नाम पर कांटा लगा दिया गया है। अगर इनके पास कोई मुतबादल प्लान है तो वो सामने लाएं। इसके साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया है। उन्होंने उनके खत को प्रेस रिलीज करार देते हुए हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल करार दिया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला राना सलाह ने एक इंतहाई खतरनाक बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि अब इमरान खान रहेगा या हम, जब तक इमरान खान है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में सबसे बड़ा हिस्सा डालने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हाली से क्यों दो चार हुई है। कॉटन और स्पेयर पार्ट्स दरामद न होने के नतीजे में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर हादसात की शरह में बेपनाह इजाफा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको सुनवाएंगे चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा का ये शॉट, और उसके बाद बात करेंगे मज़हर बरलास साहब से। जी, उस शख्स के फैसलों पर ये मुल्क कैसे चले? वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन करवा दे, जब चाहे किसी की तकर्री को कंट्रोवर्शियल कर दे, जब चाहे मुल्क में अनाकी फैला दे। ये पाकिस्तान की रियासत चुप करके तमाशा देखती रहेगी? आप मुझे इस बात का ज़रा जवाब दें कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था जिस वक्त जो ये असेंबली तोड़ी? परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। और आपने परसों देखा जब इलेक्शन डिले हुआ, परवेज़ इलाही साहब का जो बेटा है मुनिस इलाही, उसकी आप पढ़ें ट्वीट, उसने पंजाबी में ट्वीट की। अब वो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकती क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज नहीं। कहाँ से बात शुरू होती है? वो जो 25 मेंबरान थे जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने वो 25 मेंबरान तहरीक इंसाफ की झोली में डालने के लिए आपने आइन को रीराइट। कोई आइन को रीराइट करने वाले भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, अदल के ऊपर और अदलिया के ऊपर, और उसी से इस क्राइसिस ने जन्म लिया। बरलास साहब, आपने मरियम नवाज साहिबा का ये शॉट सुना। उन्होंने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि 25 अरकान को पीटीआई की झोली में डालने के लिए आइन को रीराइट किया गया और उसी वजह से मौजूदा जो बहरान है वो पैदा हुआ। क्या आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जहां पर उस वक्त सब ने तस्लीम किया, उसके ऊपर आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते थे, आप अपील में जा सकते थे और कहा हुकूमत ने अपील भी दायर नहीं की, हुकूमत ने गलती की, लेकिन अब इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि आइन को रीराइट किया गया। जी देखिए भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहबा ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है। मैं इसलिए ये कहूंगा जी कि क्या वो जो हमजा शहबाज की हुकूमत बनी थी वो किसी आइन के तहत बनी थी? क्या अरकान की वफादारी खरीदना, इमरान को तोड़ना किसी आइन में लिखा हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उस वक्त मामला सुलझा दिया था। और मरियम नवाज साहबा की याददाश्त अगर काम कर रही हो तो इन्हें याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कस्टोडियन भी हमजा शहबाज को रखा बतौर वजीर आला कि चलो जब तक इलेक्शन नहीं होते ये हमजा शहबाज ही रहे निगरान। गुजारिश ये है कि आप खुद गैर आईनी काम करें और फिर अदालत के चेहरे पे कालक मलने की कोशिश करें, ये मुनासिब नहीं। अब उन्होंने कहा कि ये इमरान खान बात की कि वो जी जब चाहें असेंबली तोड़ दें। देखिए, असेंबली तोड़ने का इख्तियार आइन देता है वजीर आला को और वजीर आजम को, और ये आइन मुतफिका है, 1973 का आइन है। उसके इनहराफ अब कौन कर रहा है? ये भी आइन शिकनी है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात से इनहराफ करें। और पीपल्स पार्टी को खास तौर पर सोचना चाहिए कि वो बड़े इस पे नाज किया करते हैं
کہ ہم نے 1973 کا آئین دیا تو کیا اس آئین کو توڑنا مناسب ہے؟ اور مریم نواز صاحبہ اس بات کی تو وضاحت نہیں کر پائیں گی کہ وہ جو ممبران اسمبلی توڑ کر وفاداریاں خرید کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ زبردستی بنایا گیا، وہ کسی آئین میں، کسی اخلاقیات میں، کسی قانون میں درست تھا؟ بالکل غلط تھا۔ اور یہ ایک حملہ ہے سپریم کورٹ کا۔ انہوں نے پہلے ایک فزیکلی حملہ کیا ہوا ہے 1997 میں سپریم کورٹ پر، آپ پھر یہ چڑھ دوڑے ہیں سپریم کورٹ پر۔ کیا عدالتوں پہ چڑھ دوڑنا کوئی مناسب ہے؟ کسی مہذب معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے؟ میں تو ان کی باتوں کو سراسر قانون اور آئین کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو برلا صاحب، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ مونس لاہی کے ایک ٹویٹ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا۔ تو وہ کیا پرویز الہی صاحب ابھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اس وقت رابطے میں تھے؟ اور کیا واقعی پرویز الہی صاحب اس معاملے کے اوپر کہتے تو وہ ضرور تھے، لیکن آج بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ پرویز الہی اس حق میں نہیں تھے، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے بٹی صاحب، پرویز الہی صاحب کے سائن سے وہ اسمبلی تحلیل ہوئی، انہوں نے خود ایڈوائس دی، وہ اتحادی ہیں، اس وقت اتحادی تھے تحریک انصاف کے، اب تو وہ حصہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوا، وزیر اعلیٰ کے دستخط تھے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تھا، اور یہ کوئی خواب آیا ان کو کہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تھا؟ دیکھیے اتحادی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں کچھ چیزیں طے کر کے چلتی ہیں، وہ طے کر کے چلے۔ اور اگر پرویز الہی صاحب اتنے نالاں تھے تو وہ تحریک انصاف کا حصہ کیوں بن گئے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ الوی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ الوی صاحب، مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت ہی سنگین یہ ایک الزام عائد کیا ہے، اگرچہ حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں گئی۔ اب اگر انہیں اتنا بڑے فورم کے اوپر انہیں الزام عائد کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ایک مخصوص مقصد حاصل کرنے کے لیے، اب اس کو کوئی ڈیفائن کرے گا کہ واقعی آئین ری رائٹ ہوا ہے یا نہیں، یا کوئی خاموشی اختیار کرے گی؟ کس فورم کے اوپر اس بات کی کلیریفیکیشن ہوگی؟ بھٹی صاحب، کلیریفیکیشن والا معاملہ تو بعد میں جائے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ رات کو عمران خان صاحب نے اپنے ایک بڑے پاپولر گیدرنگ جلسے میں انہوں نے کہا کہ جج صاحبان، عدلیہ جان لے کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک طرح کی سپورٹ دی، اور انہوں نے کہا، اور یہی بات آج کی بھی گئی، کہ اب عمران خان جو ہے عدالتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل کہا گیا۔ اس کے ٹھیک اگلے دن صبح مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی، پھر مریم نواز نے گفتگو کی، اور اس میں یہ بات کر دی کہ آئین سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں، کیونکہ دوسرے لوگ تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ تو اب کسی کو گھاس نہیں ڈال رہے، تو اب یہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا دباؤ سپریم کورٹ پہ بڑھا رہی ہیں۔ ورنہ آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ آپ کے پاس موجود تھا نا آپشن، اور آج اگر آپ کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ جب آپ کی بات سنی جاتی ہے اپنی پارٹی میں، آپ کی بات کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، آپ جو چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں اور اس پہ عمل ہوتا ہے، آپ کی پارٹی اس پہ عمل کرتی ہے۔ تو تب کیا تھا، کون سا مسئلہ تھا؟ آپ کے آئینی ماہرین، آپ کے قانونی ماہرین، آپ کے مشیر، آپ کے وکیل سو رہے تھے، آپ اپیل میں جاتے تو ہو سکتا ہے ریویو ہو جاتا، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیتے۔ ابھی اس وقت آپ نہیں گئے، اب یہ صرف اور صرف ایک پریشر بڑھانے کی بات ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ دونوں کی توقع ہے، عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے یہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں، ان کے حق میں فیصلے ہوں، آ بھی رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قوم کو عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کہتے ہیں کھڑا ہونا ہوگا نہیں، آپ ان کی کوٹ ان کوٹ سنیں، انہوں نے کہا عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بات میں اور اس بات میں فرق ہے۔ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام جو ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کا اگلا جملہ جو وہ نہیں کہہ رہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہ فیصلے کریں جو عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح کے فیصلے زمانتے ہیں، یہ وہ جو سارا مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور جو اب تو سمجھ نہیں آتی کس کو اپوزیشن کہیں اور کس کو حکومت کہیں، کہ یہ وفاقی حکومت والے جو کہتے ہیں کہ نہیں، آج بھی انہوں نے یہی بات کی، ایک بندہ لاڈلا ہے، ایک بندے کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، تو یہاں یہی تو ہوتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آ گیا، میں نے کہا جناب ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، زبردست، مخالفت میں آ گیا تو چڑھ دوڑے۔ یہی اب یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ، کہ مجھ پر کاٹا لگا دیا گیا ہے، مجھے اقتدار میں آنے سے روکنے کا فیصلہ ہو
چکا ہے. یہ کیسے ایسے ممکن ہے؟ یہ ادھر بات کی گئی ہے جی جہاں کا آج پھر اشارہ دیا رانا ثناءاللہ نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی کہ جہاں سے ان کو پہلے سپورٹ حاصل تھی اب وہاں سے سپورٹ حاصل نہیں رہی. اور یہ بھی بات بڑی کھل کھلا کے عمران خان صاحب کر چکے ہیں, 2-3 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آرمی چیف ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. حالانکہ یہ ان کے اوپر صریحاً الزام ہے. آرمی چیف صاحب کا کوئی اس طرح کی نہ کوئی بات ہوئی ہے, نہ انہوں نے کوئی ایسا امپریشن دیا ہے, نہ انہوں نے کسی سے کوئی غیر رسمی بات چیت میں یا کسی طریقے میں کوئی ایسی امپریشن تو ان کا نہیں آیا جو نئے آرمی چیف آئے ہیں. خواہ مخواہ ان کو اس طرح بھی گھسیٹنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ کاٹا لگا دیا گیا ہے یا نہیں لگا دیا گیا ہے, یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا نا. کیونکہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ تو بڑی کنفیوزڈ ہے. بالکل صحیح. لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں, اور حتیٰ کہ ہم کیا, مبصرین کیا, تجزیہ کار کیا, صحافی کیا, جاننے والے کیا, سارے ہی کنفیوژن کا شکار ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. اور اس کے طرف بھی آج حوالہ دیا مریم نواز نے. اس نے کہا کہ اس فیصلے بچوں سے اور بیویوں کے دباؤ میں ہو جو ہے نا ان کو سوچ کے ان کو دیکھ کے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں وہ اس سے کیا کہنا چاہتی ہیں. کہ سب مل کے عدلیہ کو, اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, لیکن فیصلے ہونے چاہیے قانون کے مطابق, فیصلے ہونے چاہیے آئین کی روشنی میں. عدلیہ کو اور اداروں کو کسی کے دباؤ میں بالکل نہیں آنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو کس طریقے سے بری طرح سے دھچکا پہنچا ہے اور سینکڑوں لوگ کیوں بے روزگار ہو رہے ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن کرنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری زبو علیہ کا شکار ہو چکی ہے, اور رواں مالی سال کے دوران جو $24 ارب کا ہدف حاصل کرنے کا پلان تھا وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. صرف یہی نہیں, اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کن وجوہات سے اس معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں, اور اس سے نکلنے کا کیا کوئی فوری طور پر کوئی آپشن موجود ہیں کہ نہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شاہد ستار صاحب نے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے. شاہد ستار صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہد صاحب آپ جانیں گے کہ اس وقت کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کاٹن امپورٹ نہیں کر پا رہے, اور جو کاٹن امپورٹ کی وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی. تو کیسے فیکٹریاں اس وقت چل رہی ہیں اور کیا سینیریو اس وقت آپ کی مختلف ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں؟ جی, سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس سال صرف 5 ملین بیل کاٹن ہوئی, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے تقریباً 2-3 ملین بیل جو بہہ گئی. جی اچھا, اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شارٹیج کاٹن کی ہوئی وہ 10 ملین بیلز کے قریب تھی. جی اگر ہم اسی کیپیسٹی پہ چلتے جو کہ پچھلے سال چل رہے تھے. لیکن ہم چونکہ کیپیسٹی بڑھا چکے تھے تو ہمیں ایکچولی ضرورت 12 ملین بیلز کی تھی, جس میں سے صرف 5 ملین بیل پاکستان میں موجود تھی. اور وہ 5 ملین بیل جو پاکستان میں ہے وہ شارٹ سٹیپل اور اس نوعیت کی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو بیرونی کاٹن ملا کے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو امپورٹ آف کاٹن جو ہے وہ ایک لازم اور ملزوم ہے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے. جی بالکل. اچھا, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت مشکلات ہوئی. ان مشکلات میں ایک تو یہ ہوا کہ چونکہ روپیہ ڈیویلیو ہوا تو ہمارے ہاں ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ بے تحاشا بڑھ گئی. آپ کے پاس جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ تو روپے میں ہوتا ہے جی, اور جو پیسے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تو جو بائر ہے وہ 120 دن کے بعد پہ ادا کرتا ہے. تو آپ کو وہ سارا جو ہے جو ایک دائرہ بنتا ہے وہ آپ کو فنڈ کرنا پڑتا ہے اپنے ورکنگ کیپٹل سے. ورکنگ کیپٹل نہیں بڑھا. اسٹیٹ بینک نے ہماری جو لائنز تھیں ورکنگ کیپٹل کی وہ بڑھانے کی بجائے کم کرنی شروع کر دیں. اوپر سے اس سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایف بی آر نے جو سیلز ٹیکس ریفنڈز تھے ان کو روکنا شروع کر دیا, اور وہ جس کی وجہ سے بڑی شدید کمی ہو گئی ورکنگ کیپٹل کی. اوپر سے بجلی اور گیس کی ایک تو
ملنا ہی اس کا کبھی کبھار ہی تھا. اور ریٹ بھی ڈبل کر دیا دوسرا یہ ہاں، اور ریٹ بھی ابھی بجلی کا ریٹ بھی ڈبل کر دیا گیا. تو ایسے تو حالات شائستہ سے بھی جب competitive- کاٹن دستیاب نہیں ہے، اسپیئر پارٹس امپورٹ نہیں ہو رہے، بجلی کا ٹیرف دگنا ہو چکا ہے، تو کیسے اپنے ایکسپورٹ آرڈرز کو آپ میٹ کریں گے؟ اور کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ تھا $24 کا، کتنے ہدف میں آپ پیچھے رہیں گے؟ اور کیا آپ نے کسی اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے؟ جی، اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بمشکل $16-17 ارب تک ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کی جائیں گی، جو کہ بہت ہی نامناسب اور ناکافی ہیں. جی ہم نے تو $24 ارب پہ جانا تھا، اس لیے $7 ارب سے زائد کمی واقع ہوئی ہے اس میں. اور اس کا جو ہم نے بالکل، آپ نے صحیح کہا، ہم نے پرائم منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو اور باقی سب کو آگاہ کیا کہ جی ہماری مشکلات یہ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جس ایسا وجہ کوئی سے متبادل پلان ہے؟ آپ نے کچھ خطوط بھی لکھے تھے ایک سفارت خانے کو، جس میں آپ نے ایک آپشن دیا تھا. کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ کاٹن امپورٹ ہو جائے اور جو بند ہوتی فیکٹریاں ہیں یہ دوبارہ چل پڑیں، لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور ہم کسی حد تک نقصان کرنے کی بجائے، ناقابل تلافی نقصان کی بجائے، کچھ نہ کچھ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ جائیں؟ دیکھیں، جب آپ کا برا وقت آتا ہے نا جی تو آپ کو کوئی قرض نہیں دیتا. اگر ہم نے خطوط ضرور لکھے، ہم نے آپشنز ایکسپلور بھی کی، لیکن اور ہمیں پیسے مل بھی جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے آپ کے بینکوں کی، جی وہ ہمیں منظور نہیں ہے. وہ ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے بینکوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قرضہ واپس لینا تقریباً ناممکن ہے. تو یہ اگر وہ ہمیں کاٹن دیتے ڈیلیڈ پیمنٹ پہ، تو ان کو کیا یقین تھا کہ ہمیں سال بعد ان کو ہم پیمنٹ کر دیں گے. تو رائٹ اس لیے وہ چیز پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. رائٹ. تو شاہ صاحب، جو بجلی اور گیس کے ریوائز ٹیرف ہے، کیا اس ریٹ کے اوپر آپ بنگلہ دیش یا انڈیا کی جو مصنوعات ہیں یورپی ممالک میں، کیا آپ ان کو کمپیٹ کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو دیکھیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں سے جو فائنل پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، کم از کم 10 سے 12% جو اس کی لاگت ہے وہ بجلی، گیس، انرجی ہوتی ہے. جی اور انرجی میں اگر آپ ریٹ ڈبل کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ تقریباً 15% تک چلا جائے گا اس کا فائنل پروڈکٹ میں. جی اب ٹیکسٹائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ہائی والیوم اور لو مارجن بزنس ہوتا ہے، کہ آپ منافع کم ہوتا ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ آپ کی تعداد ہوتی ہے آپ جو بیچتے ہیں، تو وہ منافع اکٹھا ہو کے اچھا خاصا بن جاتا ہے. جی لیکن جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کے کاسٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کافی، تو آپ کمپیٹیٹو نہیں رہتے. رائٹ اگر آپ کمپیٹیٹو نہیں رہتے تو وہ یکدم آپ سے آرڈرز تو چلے جاتے ہیں. اوپر سے جب ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کاٹن نہیں منگوا رہے، جی ہمارے ہاں کیا جو مسائل ہیں بے تحاشا بڑھ چکے ہیں اس قسم کے، تو ایسی صورت میں اب جو امپورٹر ہے یورپ میں بیٹھا ہوا یا جی امریکہ میں بیٹھا ہوا، وہ ہمیں آرڈر ہی نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے جی مجھے کیا پتا آپ میرا آرڈر فلفل بھی کر سکیں گے یا نہیں. تو بالکل اس صحیح. لیے وہ آرڈر بجائے پاکستان آنے کے وہ بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا ہر جگہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سے وہ جا رہے ہیں. اور بالکل ایک صحیح. دفعہ جو آرڈر چلا گیا، جی واپس نہیں آتا. بالکل اور صحیح. وہ کمپنیاں جو پاکستان ابھی چھوڑ کے جا رہی ہیں، کچھ تو جا بھی چکی ہیں بڑے بڑے نام، وہ دوبارہ پاکستان کیوں آئیں گی؟ بالکل صحیح. شائستہ یہ صاحب، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جن مشکل ترین صورتحال کا سامنا ہے اس کے متعلق آپ کچھ تفصیلات بیان کر رہے تھے. ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان کو جو ایک ریوائز ٹارگٹ تھا $24 ارب کا، ایک تو وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. جو گزشتہ مالی سال کا $19 ارب کا ہمارا جو ہم نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا تھا، اس کے مقابلے میں بھی $2 ارب مزید ڈیفیسٹ ہوگا. مشکل ترین صورتحال ہے، اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹیکسٹائل جو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے
اس کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے کیا کوئی ایسا راستہ نکالا جاتا ہے جس سے کسی حد تک یہ صنعتیں چلتی رہیں؟ تو برلاس صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. شائستار صاحب نے ہمیں جب بھی جوائن کیا تھا، برلاس صاحب آپ نے سنا ہوگا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کاٹن امپورٹ کر سکیں. تو برلاس صاحب صورتحال تو بہتر ہونے کی بجائے اور گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. کیا اس کا سلوشن ہے کہ ملک کے اندر نہ ایک جانب سیاسی استحکام بھی نہیں آ رہا اور معاشی استحکام بھی جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اور خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، شاید استاد صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ سننے والا کوئی نہیں. اب بھٹی صاحب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ملک کی مسائل کو سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. آپ وزیر اعظم کو کہیں وہ بھی نہیں سنتے، آپ وزیر خزانہ کو کہیں. ابھی دیکھیے شاید ستار صاحب نے تو بڑی ملفوظ گفتگو کی، جو ان کو مسائل ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. جی گفتگو ابھی کم کی ہے، شاید وہ اس لیے کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بات کر رہے تھے، ورنہ جس انڈسٹری کی جس طرح بربادی ہو چکی ہے اور اس حکومت کے پاس کوئی حل بھی نہیں. کوئی دیکھتی ہے حکومتیں پروگرام دیتی ہیں، لیڈر پروگرام دیتے ہیں، ان کے پاس پروگرام بھی کوئی نہیں. اور جب یہ آپ نے ایک درست نشاندہی کی کہ جب مسائل سے گزر کر مال تیار ہوتا مہنگا مال، عالمی مارکیٹ میں ان کا مہنگا مال کون لے گا؟ بالکل صحیح. تو یقیناً بھوٹان، بنگلہ دیش، بھارت آگے نکل جائیں گے اور یقیناً نکل بھی چکے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے. اس کا حل یہی ہے کہ نئے الیکشن ہو. بالکل صحیح. گزشتہ رات پاکستان کے مقبول ترین لیڈر نے اپنے مخالفین پہ تنقید نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک پروگرام دیا 10 نکاتی کہ اس ملک کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، سال کی دلدل سے بالکل صحیح. بالکل صحیح. علوی صاحب سے جان لیتے. علوی صاحب صورتحال سنی، جو معاشی صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے اور اب اس سے نکلنے کے لیے برلاس صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے 10 نکاتی پلان دی ہے. یہ وہی 10 نکات ہیں جب وہ خود اقتدار میں تھے، اس وقت بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں، امپلیمنٹیشن بدقسمتی کے ساتھ نہ ہو سکی. لیکن اب صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. $1 بلین کا ہمیں ڈیفیسٹ ہوگا آنے والے دنوں میں صرف ایک انڈسٹری سے. تو کیا ان 10 نکات پہ عمل کر کے کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی؟ دیکھیں جی، اب وقت جو ہے نا تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ یہ لوگ کہیں کہ جناب ہماری حکومت بہت ٹریک پہ جا رہی تھی اور ہم ایشین ٹائیگر بن رہے تھے تو 18 میں عمران کو لا کے بٹھا دیا گیا، یا عمران خان کہیں کہ میں اس ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا تو مجھے ہٹا کے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. بات اور سچائی یہ ہے کہ تباہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، انڈسٹری پوری تباہ ہو چکی ہے. آمدن کے جتنے ذرائع تھے مسدود ہو چکے ہیں، ہماری کچھ ناکردہ کاریوں کی وجہ سے، کچھ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور کچھ ہماری پالیسیوں پر مسلط ان لوگوں کی وجہ سے جن کو ککھ پتہ نہیں ہے کہ انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے، بزنس کو کیسے چلانا ہے، ریئل اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے، اس کے علاوہ اور بھی آئی ٹی کی انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے. یہاں نوجوان بہت سارا پیسہ لانے کے لیے تیار ہیں، بہت سارے ہمارے پاس بڑے بڑے عالی دماغ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان کے سروں پر یہ جو افسر شاہی بیٹھی ہوئی ہے، بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ککھ پتہ نہیں ہوتا. صرف یہی ہوتا ہے وہ ایک مقابلے کا امتحان پاس کر کے ادھر آ جاتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں بہت ترم خان اور عقل مند ہے وہ، اس کو کسی کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لگا دیا، کبھی اس کو اٹھا کے ادھر لگا دیا، اور وہ سب ایک دوسرے کے جو ہے نا ان کو بچانے کے لیے، ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لیے آئی ٹی سے بھی ہم ڈالر پاکستان لا سکتے ہیں. اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے علوی صاحب، یہ واحد ایک انڈسٹری ہے جس کی ایکسپورٹ کے اندر سب سے بڑا والیوم ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی تو ہونی چاہیے کہ کسی حد تک ہم اس کو بچا سکیں. ہم $1.5 ارب کے لیے کتنی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $7.5 ارب کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ اب اتنا وہ ہم پورا ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ملک کا نقصان اور یہ اس ملک کا نقصان ہے. اور یہ بات بالکل انہوں نے بڑی پائیدار بات کی کہ جب جس ملک کو جو ایک دفعہ آرڈر آتا ہے اور وہ انویسٹر جو عالمی سرمایہ کار جو ہے یا آرڈر دینے والا جو ہے جو یہاں سے چیزیں منگاتا ہے، وہ جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو وہ دوبارہ ادھر کرتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اس کا آپ نے بڑی مشکل ترین صورتحال ہے، لیکن حکومت کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور ڈھونڈنا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کی وہ انڈسٹری، وہ ٹیکسٹائل ہو یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، جو ایکسپورٹ کرتی ہیں اپنی سروسز کو، جو کہ اپنے مصنوعات کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، ان کا سلسلہ چلتا رہے، چونکہ یہی زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کا بہترین حل ہے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब इमरान खान रहेगा या हम, और भी उन्होंने बहुत ख़तरनाक तरीन इस हवाले से कुछ बयानात दिए जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का कुछ रद्दअमल भी सामने आया। पहले वो सुनते हैं और फिर मज़हर बल्लाह साहब से बात करेंगे। जी, हमने हुकूमत छोड़ी थी तो $112 के ऊपर थी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पर गैंग चला रहे हैं? जी बल्ला साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का तो मौक़िफ़ सुन लिया राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर सुकून लाना है या अगर सियासी इस्तेहकाम होना है तो इमरान खान साहब के होते हुए नहीं हो सकता। तो वो कैसे इस चीज़ को वो एलेबोरेट कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि क्या सियासत से बेदखल हो जाएं या वो मतलब किस किस्म की उन्होंने बयानबाजी की? हर तरफ आज तमाम जगहों पे बहुत एक सुर्खियां बनी उनके स्टेटमेंट के ऊपर, क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे तो पहली दफ़ा हैरत हुई कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जो है वो इस तरह के बयानात दाग रहा है, और क्या किसी महज़ब मुल्क का वज़ीर दाखिला इस तरह के बयानात दाग सकता है? कतन। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर उनसे जो बकौल चौधरी शेर अली वो जो 20 कत्ल फैसलाबाद में हुए थे उनका हिसाब ले लिया जाता तो आज राना साहब ये जुमला ना कहते। फिर देखिए, वो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जमहूरियत का दावा भी है, तो वो फिर ये फरमा रहे हैं कि कोई मेरे रवैये को जमहूरी कहे या गैर जमहूरी कहे या जो भी कहे तो हम तो काम करेंगे। तो इस तरह का रवैया देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए ये रवैया ही काफी है। आप दूसरी तरफ देखिए कि इन्होंने रुकावटें भी डाली, कंटेनर्स भी लगाए, गिरफ्तारियां भी की, उसके बावजूद एक बड़ा जलसा किया इनके मुखालिफ सियासी रहनुमा ने जी। और इसमें भी कोई शक नहीं जी। कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात है तो वो उसी शख्स की जमात है जिसके बारे में राना साहब फरमा रहे हैं वो रहेगा या नहीं। उस शख्स ने तो रात ये बातें नहीं की, सही, जो 10 निकाल दिए उसमें उसने हर तबके को एड्रेस किया। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब ने 10 नुकात दिए जिसे वो समझते हैं कि मुल्क की तकदीर संवर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नाज़रीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी शिरकत की अनाउंसमेंट की है। क्या उनकी शिरकत करने से कुछ माहौल में कोई हार्मनी क्रिएट हो सकेगी, कुछ सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा या नहीं? लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, कल वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। अलवी साहब, आपसे जानेंगे, आप एक स्टोरी आप लेकर आए हैं, CDA की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि हम शहर की तज़ीन और आइश का काम कर रहे हैं, और पिछले जो एक मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का, लेकिन वहाँ पर हादसात की शरह में बेपनाह इजाफा हो चुका है। उसकी वजूहात क्या हैं और CDA उसको रोकने के लिए क्या कोई इक़दाम कर रहा है? भट्टी साहब, पिछले इतवार वाले दिन बड़े फ़ख्र से इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया CDA ने कि जनाब CDA का शोबा रोड मेंटेनेंस जो है अपने वसाइल से उसने काम शुरू कर दिए हैं, और बहाली के लिए CDA का MPO डायरेक्टरेट जो है अपना एसफाल्ट प्लान, अमला और मशीनरी इस्तेमाल करेगा और रोड बना देगा। किया क्या है कि एक वो ब्लेड मार के सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तेज़ तरीन सड़क जो 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक जा रही है, रास्ते में मेन एंट्रेंस है इस्लामाबाद की, अच्छा उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और वहाँ तेज स्पीड में जाती हुई गाड़ियाँ अचानक, जाहिर है कि जाते जाते अचानक जब आगे वो खड्डा आता है जो इन्होंने एक बिल्कुल लगता है कि जब फसल काश्त करने के लिए जैसे हल चलाए जाते हैं वो चला दी हैं उधर उन्होंने, तो जैसे अगला बंदा ब्रेक मारता है पीछे 3-4 गाड़ियाँ ठक ठक करके लगती हैं। रात को 3 एक्सीडेंट तो मेरे सामने 3-4 गाड़ियाँ बर्बाद हो गई आगे पीछे से, कि ये इन्होंने बना के छोड़ दिया। और ये टोटल 8 से 10 घंटे का काम है, एक मशीनरी के जरिए उसकी कारपेटिंग दोबारा हो सकती है, कारपेटिंग बैलेंस आराम से हो सकती। लेकिन पता नहीं वो शोबा एसफाल्ट किधर गया, वो सारा सड़क को तबाह करके बर्बाद करके की वजह से इबादत में मसरूफ होंगे। इबादत ये है लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, इबादत ये नहीं है कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें और लोगों का वसाइल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। और ये इसके अलावा भी CDA में अगर कोई काम पड़ जाए तो लोग यहाँ आके रोते हैं, पीटते हैं, हमारे साथ राब्ता करते हैं
کہ کوئی افسر بغیر پیسے لیے، کوئی کلرک جو ہے بغیر پیسے لیے مبینہ طور پر کام نہیں کرتا، روٹین کا کام نہیں ہوتا، نئے چیئرمین کی تبدیلیوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ چیئرمین سی ڈی اے سے توقع کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی شکایات ہے کہ پیسے لیے بغیر سی ڈی اے میں کام نہیں ہوتا، آپ آئیں آپ نے شہر کے اندر کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو یہ جو پیسے کا عمل دخل ہے سی ڈی اے کے اندر اس کو بند ہونا چاہیے، اور جو روڈز کی کارپیٹنگ کا کام ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو تاکہ لوگوں کے جو بے پناہ حادثات سے لوگ دوچار ہو رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔